أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. I would now request our Honorable Chancellor, Mr. Abdul Majid, to declare the convocation open. I declare the convocation open. Thank you very much, sir. To give a warm welcome to everyone assembled here, may I take the pleasure of requesting our Honorable President, Mr. Humayun Zafar, to welcome the gathering and present his progress report. Nahmadu Nasalli ala Rasul Karim, Amma Baad. Distinguished keynote speaker and our chief guest, Dr. Parvez Amir Ali Hudboy, members of TIP and NTF boards and academic council, Dean TIP, members of the faculty, graduating classes, proud parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I welcome you all to the 16th convocation of Textile Institute of Pakistan. I know it's a great moment for the graduating students and their parents. My dear students, I know that it is a tough hard work, numerous sleepless nights, but as you reflect back, I hope it was fun as well. I would also like to applaud the resilience and perseverance shown by the parents who had invested all their resources in the journey of educating their children. A graduating child is a cherished memory forever. The pride of achievement today will indeed be a joyous and most unforgettable moment of your life. Ladies and gentlemen, today we celebrate the graduation of 60 students in the discipline of textile sciences, textile design technology, textile management and marketing, apparel manufacturing and merchandising, and fashion design management.
TIP, in its 21st year of operations, with a strong alumni of over 1,100 graduates, this convocation marks the successful completion of 16 years of TIP's contribution to produce experts and leaders for the socio-economic progress of Pakistan. And adding to this is the fact that TIP to date has 100% employability to its credit, which by no means itself is a great feat to celebrate. Last year, our institute attended a number of education expos and inducted students as a result of our participation and marketing efforts. In the past, we had conducted training for USAID, and this year also we had fruitful discussions with them and had sent them a proposal for participation in one of their textile-funded programs. Starting this year, we have shifted our focus to rural Sindh because there is tremendous talent of students in the field of textiles, and currently there are plans to go beyond Sindh, such as southern Punjab and all the way to Lahore. I would like to end my speech with a couplet of Dr. Allama Iqbal, which is very much relevant to our students as they are the future leaders of this country. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you very much, sir. We deem it is a privilege to introduce our esteemed keynote speaker to this august gathering. Honorable Mr. Abdul Majid, the Chancellor TIP, is requested to do the honors. Bismillahir Rahmanir Rahim. Namadun Nusalli ala Rasul al-Kareem. Assalamu alaikum and good afternoon, ladies and gentlemen. I have the honor to introduce today's keynote speaker, Dr. Parvez Hudbhoy. He is no stranger to this institute. He has been frequently visiting this institute and he has been keynote speaker previously also. Dr. Hudbhoy is old grammarian. He has done graduation from MIT and he is a nuclear physicist. He has been also visiting professor of Mellon University, USA. He is recipient of many awards internationally, and I will also tell you that he holds an award, Dr. Abdus Salam Mathematics Award, and you all know Dr. Abdus Salam was our eminent scientist. Dr. Hudbhoy is the author of many books, and his books have been translated in 8 languages, and he is also regular writer in newspaper Dawn. He taught physics at Quaid-e-Azam University, Islamabad for the last couple of decades, and at the moment he is teaching physics and math at FC College, University, Lahore. May I request you, Dr. Hudbhoy, to please come forward and address the graduating classes. Ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Hudbhoy. Thank you, Mr. Majid, for this kind introduction. Mr. President, members of the board, distinguished ladies and gentlemen, the graduating class, and of course the faculty of this university, Assalamu alaikum to all of you, and good afternoon. I'm here after 10 years, and I'm happy to be back. I'm happy to see that this institution has flourished, that it has continued to provide a very useful service to Pakistan and its economy by preparing people in the textile sector. It is, in fact, helping this country in a very vital way. I congratulate all the faculty, the members of the board, and the graduating class.
I was wondering what to talk about over here because certainly my expertise is not in the area of textiles. It's in the area of science, in nuclear physics, in fact. But I thought that I should perhaps talk about how far common sense has helped us towards the great new developments in technology that we now see and upon which we rely. My point is that in the education of children and in the education of those in universities, critical thinking, which means you look at the logical connections, you look for where a link is strong or where it is weak. You look for where the evidence is. Unless we do that, this country will continue the way it is going. You see, ultimately, the progress of a society, and part of that, of course, is the progress of science and technology, but the bigger part is that we live in a very complex system. It's not like how it used to be 50 years or 100 years ago. Now things are interconnected. If there is a traffic jam here, it's going to affect the state of traffic over there. If water is diverted towards the sea, it is going to have an impact upstream. Correspondingly, if you use the water upstream, it is going to have an effect downstream. You will have the incursion of the sea, etc. So the point is that in a complex system where the parts are interconnected, one has to use the rules of logic, of evidence, and then build up a framework of thought. I'm going to end over here with just a word of advice to those who are going out into the world. First of all, congratulations, because you're going to get jobs as soon as you come out. I'm told this by the president that the employment rate for graduates is very high, and so I'm happy to hear that. But the point of advice is, remember that you are your own person. Remember that you have been given an education. An education, by definition, is that which opens minds, which enables you to think for yourself. And so, go out, think for yourself, think with your own mind, not with anybody else's mind. There's a wonderful share of Faiz Ahmad Faiz with which I'd like to conclude. अब सदियों के इकरार इताअत को बदलने अब सदियों के इकरार इताअत को बदलने लाजिम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे. At this juncture, this is what we are waiting for, the highly emotional part, the valedictory speech. There are bound to be a lot of tears to remember the end of graduation. To express the sentiments of the batch 2015, please welcome the valedictorian of the graduating class, Mashal Mehboob Jasani. Fellow graduates, join me in welcoming our Honorable Chancellor, respected President, distinguished guest, esteemed faculty, dear parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. We entered the loving confines of our beloved Textile Institute of Pakistan about 4 years ago as an unwritten book, eager to fill the pages.
It seems like just yesterday we were lugging our countless bags into the campus. It seems like just yesterday we had the pleasure of doing uncomfortable icebreakers together. We walked onto the campus for the first time as students in the fall of 2011 with a gloomy world around us. Graduation is one of those awkward times in our lives when we are torn between the joy of our memories and the excitement of our future. Should we look back on what were the 4 greatest years of our lives? Filled with joy, from the unstoppable laughters to the aroma of biryani in the cafeteria, the chuckling of the birds or the calmness of the chapel. Or instead, should we focus on the next stage in this journey called life? We have been impatiently waiting for this day for about 4 years, and now we just want to hit pause. We want to slow it down and enjoy the last fleeting moments. Our lives will be forever altered after we toss our caps into the air. With all these fantastic memories, it is easy to romanticize the university journey, my journey, like some of yours today, wasn't without a few bumps along the way. There were times when I found myself sitting in the cafeteria, in tears and anger, prepared to drop out of university completely due to struggling with a course. The moment when I thought that it was all too hard for me to survive, to the stress of completing thousands of assignments and multiple exams. Sometimes it all felt like too much. But despite of all these thoughts, with the support of fantastic teachers, my family and friends, I was given the encouragement to continue. I'm sure that I was not alone in that overwhelmed feeling. And now, here we stand. Thank you for understanding and supporting me in my journey, even if it doesn't seem logical at times, for recognizing what I need and hearing me out. You always have a way to put a smile on my face. Thank you for everything that you have done for me. Without each of you, I'd be nowhere near the person I am today. Congratulations to the class of 2015. Thank you. I now request Mr. Nadeem Maqbool, Chairman, Board of Governors, National Textile Foundation, which is managing body of TIP, to give his concluding remarks. TIP celebrated its 20th year in 2015 and has indeed come a long way from the makeshift campus located in PCHS in a house. In its journey, TIP has been helped along by a strong core management team and a dedicated faculty, along with many past presidents, one of whom is with us today. Over the years, our students have been well accepted by the industry, and we can boast of near 100% employment, including the many who have started their own ventures. The journey has been difficult and challenging, but with support from our industry not forthcoming, both in terms of financial, but especially in terms of ownership. This institute belongs to the textile industry, and I would urge all to support it in any manner that you like. Mr. Humayun Zafar joined us about a year ago as president, and he has brought about many changes. Our faculty has been strengthened, student intake has risen, and recognition for the institute has increased. He has spoken earlier about some linkages, and we are now proceeding further for further linkages with international institutes.
جی ناظرین، ہمارے ساتھ آنریبل گیسٹ ہیں. ہی از ایجوکیشنسٹ, ہی از آتھر اینڈ رائٹر, ہی از ریسیپینٹ آف مینی انٹرنیشنل ایوارڈس. جناب پرویز امیر علی ہود بھائی صاحب. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ عمران وحید صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم عمران صاحب. جی السلام علیکم. آپ نے آج جو ایک اپنی اسپیچ کی اس میں آپ نے ویری رائٹلی یو پوائنٹڈ آؤٹ 3 بیسک تھنگس, دیٹ از ایویڈنس, ریزننگ, لاجک. اینڈ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں ہمیں بلیف کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وائی دس از دا مسنگ پارٹ ان آر ایجوکیشنل سسٹم, ان آر ٹیچنگ میتھڈس, ان آر کریکولم؟ واٹ از رانگ ایکچولی؟ اس کا تعلق ہماری روایات کے ساتھ ہے کہ ہم بچوں کو رٹواتے ہیں. استاد کو ہم نے ایک اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے. ہم نے بچے کو یہ بتایا کہ استاد تمہارے باپ کی طرح ہے, اور باپ کے سامنے تو آپ منہ کھول ہی نہیں سکتے, لہٰذا جو استاد کہتا ہے سو مان لو. کتاب میں جو لکھا ہے وہ حرف آخر ہے, باوجود اس کے کہ یہ کتابیں ہمارے مصنفین کی لکھی ہوئی کوئی آسمانی کتابیں نہیں ہیں. تو جب تک اسٹوڈنٹ کے اندر یہ سوچ نہ ڈالی جائے کہ اسے چیلنج کرنا ہے, اس سے پوچھنا ہے, اس کو پرکھنا ہے, اس کو ثبوت سے ہمیں قائل کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ لکھا ہوا ہے یا چونکہ میں کہتا ہوں اور میں تم سے بڑا ہوں تو مان لو. یہ باتیں جو ہیں وہ باہر کے بچوں میں شروع دن سے ڈالی جاتی ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے کرو گے اور ایسے کرو گے تو یوں ہوگا, اور پھر جب وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کھلونوں سے وہ اصول بھی وضع ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنا جو پورا نظام تعلیم ہے اس طرز تعلیم کو بدلنا ہوگا, یہ کہ بچے کو سوچنے اور سمجھنے کی طرف مائل کیا جائے, نہ کہ صرف فرما برداری اور اطاعت پہ. اچھا سر, ایک چیز آپ نے بہت زبردست پوائنٹ آؤٹ کی. میں اس کے ساتھ ہی ایک سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے, تو اس سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آج ہم نے جو اس کا ایک کانسیپٹ اپنے اندر ڈیولپ کر لیا ہے وہ یہ کہ وی ہیو میڈ اٹ کمرشل, اور ہم صرف کیریئر اسپیسیفک رکھتے ہیں اس کو, یا اس کو ڈگری کو یہ سمجھتے ہیں کہ وی جسٹ میک منی وین وی اچیو دس, ادروائز تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا روبوٹک اینڈ کمرشلائزڈ ہو گئی ہے. تو اس میں جو ایسنس تھی, جس کی جو آپ اسکول آف تھاٹ سے لے کے بڑے ہوئے, جو کیریکٹر تھا, جو مورلس تھے, جو ایتھکس تھیں, جو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, وہ مسنگ نظر آتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اخلاقیات تو بعد میں آتی ہیں, اور بچوں کو اچھا اخلاق سکھانا بہت ضروری ہے, مگر وہ اپنے اطراف میں جب دیکھے گا کہ لوگوں کا کیا برتاؤ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کہ نقل کرنے والے کو سزا ملتی ہے نہ کہ اس کو انعامات ملتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں جو بچہ اپنے مشاہدات سے خود سیکھ لے گا. جو پاکستان میں اس وقت بڑی کمی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی سکلز ہیں وہ بھی نہیں پہنچائے جاتے ہیں. اگر آپ ایک پاکستانی 7-8 سال کے بچے کا مقابلہ کریں ایک 4 سال کے بچے کے ساتھ, میں اس کو تھوڑا سا بدلتا ہوں, جو میٹرک کا بچہ ہے پاکستان میں, وہ ریاضی اور سائنس کے شعبے میں اتنا پیچھے ہے کہ ایک 6ٹھی جماعت کا بچہ جو جاپان میں ہوتا ہے یا جرمنی میں ہوتا ہے یا ہانگ کانگ میں ہوتا, وہ زیادہ جانتا ہے بنسبت ہمارے نوجوان ہی میں کہوں گا جو میٹرک کر رہا ہو. تو یہ جو بنیادی سکلز ہیں, بیسک سکلز ہیں, ان کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی ہے. دوسری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں, ہاں کہ تعلیم کی طرف رویہ غلط ہے کہ محض اس کو ایک پیسے بنانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے, وہ باتیں بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. لیکن دیکھیں, پرائیویٹ سکول جو ٹھیک ٹھاک فیس لیتی ہیں, وہاں بھی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ بچہ اچھی طرح سے پڑھ لکھ سکے اور حساب اس کو اچھا آتا ہو. اچھا سر, ایک چیز اور کہ جو میں ایک تھوڑا سا ایز اے اسٹوڈنٹ جو پڑھتا ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں ہے ریسرچ کرتا ہوں, تو مجھے یہ ایک چیز کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے, خاص طور پہ جب ہم اپنا معاشرہ دیکھتے ہیں, پاکستانی سوسائٹی دیکھتے ہیں, کہ جو چیز غور و فکر سے آفٹر ڈیلیبریشنز اور سوال اٹھانا اور آپ
ایک کسی کی کرٹیکل تھنکنگ یا کسی کی اوپینین کو آپ جو ہے اس کا جواب بہت نفرت سے حقارت سے دیتے ہیں. تو یہ جو انٹالرنس ہے سر, یہ آپ کو کیوں نظر آتی ہے جب کہ آپ جتنے بھی آپ لرنڈ لوگوں کو پڑھیں گے یا جتنے بھی فلسفے پڑھیں گے, آپ جو بھی کچھ آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس میں آپ کو ٹالرنس نظر آتی ہے, اوپینین کا احترام نظر آتا ہے. تو وائی از کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ہمیشہ ایسا نہیں تھا. پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر سکتے تھے, اختلاف بھی ہو سکتا تھا, مگر یہ نہیں کہ بس پھر وہ فوراً چھرا نکال دے یا گولی چلا دے. یہ بات اس وقت آئی ہے جب ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے اندر سختیاں ڈالی گئیں, جب اس بات کو انکریج کیا گیا کہ ایک ہی راہ راست ہے اور اس سے جو بھی بھٹکے گا وہ غلط ہے, کافر ہے, اور اس کے اوپر پھر تھو کرنا ہے. تو ایک معاشرے کے اندر اس وقت رواداری آتی ہے جب آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہاں مجھ سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے لیکن وہ میرا دشمن نہیں ہے. یہ باتیں تو پہلے تھیں, ان کو دانستاً ختم کیا گیا, اور اب جیسے گولی ایک نالی سے نکل چکی ہے, اب خدا جانے اس کو واپس کیسے لایا جائے. اچھا سر, ایک چیز اور آپ سے میں پوچھوں گا کہ میں جو اسٹڈی کیا پچھلے پاسٹ 18 ایئرس سے, میں اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی اسٹڈی کیا, تو میں نے تو یہ دیکھا کہ سر آپ اسلام کے جو ٹرو اسپرٹ ہے وہ تو کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی کو بھی منع کرتا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ کیپ اے پری کانسیپٹ اباؤٹ اے بیڈ اوپینین اباؤٹ ادرس. تو وہ یہاں سے کنٹرول کی بات کرتا ہے, آپ کو یہیں سے کریکٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ سر یہ جو ایک ویو آئی ہے آج ہمیں جو نظر آتا ہے کہ اب بات سوچ اور زبان سے تو بہت آگے چلی گئی ہے, اب چاقو اور گولی سے بھی آگے چلی گئی, بموں پہ بات آ گئی ہے. تو اس کے لیے ہم نے کوئی نیریٹو کریٹ نہیں کیا. ہمارا ایک فورس بائی فورس کا نیریٹو ایک ضرب عضب ہے, لیکن وہ جب ایونچولی ایک اب وہ اینڈنگ فیز پہ آ رہا ہے ایسا لگتا ہے, اس کے بعد آپ کو پولیٹیکل نیریٹو چاہیے, آپ کو ایک سوشل نیریٹو چاہیے, آپ کو ایک ریلیجس نیریٹو چاہیے. تو ایک نیشنل نیریٹو بنانے کی کیا وجہ ہے کہ وہ اب تک ہم اس کو پیش نہیں کر سکے؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہی راہ راست پر ہے, اس کا مطلب یہ کہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو اس کا مقابلہ یوں کیا جا سکتا ہے ریاست کی سطح کے اوپر کہ پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں یہ اعلان کیا جائے کہ یہ سب برابر کے حقوق رکھتے ہیں, کوئی کم نہیں, کوئی اونچا نہیں. جو پاکستانی ہے اس کے وہی رائٹس ہونے چاہیے. لہٰذا اس میں ہمیں پھر آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارا آئین یہ بات نہیں مانتا. ہمیں اپنے اسکولوں میں یہ تعلیم دینی پڑے گی کہ یہ بچہ خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ یا کوئی اور, تب بھی اس کے پاکستانی ہونے کے ناطے وہی حقوق ہیں. اگر ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہاں پر مذہبی فرقہ واریت ہوگی, مذہبی نفرتیں بھڑکیں گی, اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے یہ بہت سے ملکوں میں ہوا ہے. اور اگر اس وقت آپ مشرق وسطیٰ کی طرف ایک نظر ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف. وہاں دیکھیں داعش ہے, ادھر بوکو حرام ہے, ادھر یہ ہے, ادھر الشباب ہے, ادھر طالبان ہے, اور یہ سب کہتے ہیں, یہ سارے تکفیری ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں, باقی جو ہیں وہ سارے کافر ہیں, ان کے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں. سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات, جب میں نے قرآن میں ایک جگہ ایک چیپٹر 42 ہے اس کی 6 نمبر آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوز ہو ہیو ڈینائڈ اینڈ دوز ہو ہیو ٹیکن besides the creator they worship Allahu Hafizun alayhim, Allah is also their protector, yani he is the Rabb of Alameen and رحمت اللہ عالمین. اینڈ قرآن کا جو چیپٹر ہے وہ ہے ہی ہیومینٹی. اچھا ہیومن ڈسکورس ہم کر ہی نہیں سکے, ہیومن ڈائلاگ کر نہیں سکے, پھر ہم اس پلیٹ فارم سے وی گو آل اوور دا ورلڈ, اور ہم یونیورسٹیز بھی جاتے ہیں. ابھی
بال اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہم آئے ہیں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے, تو وہاں پہ بھی ہم نے پیس اینڈ کانفلکٹ پہ بات کیا ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ بات کی ہے. ایون ڈفرینٹ فیتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں آن اے ہیومن لیول, بٹ کبھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں آتا. اور جو ایک ہمیں ویسٹ کے اندر ایک اچھی چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ دے ریڈی ٹو لسن, اینڈ ویدر دے لائک اٹ اور دے ڈونٹ لائک, دے لسن اینڈ دے ریسپیکٹ دا اوپینین. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ سر اگر کوئی بھی کھڑا ہو کے بات کرتا ہے تو ہم اس کو لیبل کر دیتے ہیں کسی نہ کسی وے میں کہ یا تو یہ سیکولر ہے, یا یہ لبرل ہے, یا یہ ریلیجس ہے, یا یہ کچھ ہے. ہم اس کو جج نہیں کرتے کہ اس کا ایکچوئل نیریٹو کیا ہے, اس کی اسٹینڈنگ کیا ہے ایز اے کریکٹر, ایز اے ہیومن بینگ. تو سر آپ کنکلوڈ کریں اس بات کو ہماری یوتھ کے لیے کہ ہمیں آج سے کیا کرنا چاہیے ایز اے نیشن اس وقت پاکستان کے اندر. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جب ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں مذہب کی تعلیم دیتے ہیں تو ہمیں تمام مذاہب کے بارے میں کچھ تو ضرور بتانا چاہیے, اور اس طرح سے نہیں کہ بچوں کے اندر کوئی نفرت پیدا ہو. انہیں بتانا چاہیے کہ ہاں ایسا بھی ہوتا اور ویسا بھی ہوتا, اور شاید یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ اتفاق ہے کہ تم ہندو نہیں پیدا ہوئے اور مسلمان پیدا ہوئے, یا یہ اتفاق ہے کہ تم عیسائی پیدا ہوئے اور یہودی نہیں. تو یہ باتیں ہمارے اختیار میں نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. جتنے انسان اس کرے پر بستے ہیں وہ سارے ایک ہیں, وہ خدا کی مخلوق ہے, ان کے ساتھ اسی طرح سے برتاؤ کرو. تمہارا ایمان اپنی جگہ پر, لیکن انسانیت تمہاری ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. بالکل صحیح. سر ایک لاسٹ بات آپ سے میں کہنا چاہوں گا, آپ نے اگر ہود بوائے کی صاحب کی جو اسپیچ سنی جو انہوں نے کی, اس میں انہوں نے ایویڈنس اور جو ریزننگ اور لاجک پہ بات کی, اور اس کے بعد کسی چیز کو بیلیف کا حصہ بنانے کی بات کی. تو آپ یقین جانیں کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا, لیکن جب میں نے اس کو بائی چوائس اختیار کرنے کی کوشش کی تو اسی پروسیس سے گزرنا پڑا کہ مجھے آئی آسکڈ فار دا ایویڈنس, آئی آسکڈ فار ریزننگ, آئی آسکڈ فار لاجک. اور میں نے یہی کہا کہ میں ایک بائی ایکسیڈنٹ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں, اور ایک میرا دوست ہے وہ ایک ہندو گھر میں پیدا ہو گیا. اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ وہ ایک اس کا اینڈ برا ہے, ہمارا اینڈ اچھا ہے. تو دس از ناٹ فیئر, یہ جسٹس نہیں ہے. تو ہمیں جو بھی بننا ہے بائی چوائس بننا ہے. اور سر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ قرآن اس پرنسپل پہ کھڑا ہے. وہ کہتا ہے دے ہیو آئیز دے ڈونٹ سی, they have ears, they don't listen, they have heart but they don't understand. Allah wants us to use these three abilities which is given as a gift by the Creator. بہت اچھی بات ہے. And اور وہ کہہ رہا ہے کہ if you don't use it, اولئک کالانعام, they are like animals. He's saying کہ you are not a human being then if you don't use these three things. بالکل. تو جی آپ کچھ تو میرا خیال ہے ہمارا مکمل اتفاق ہے اس کے اوپر. اگر پاکستان کو ایک پرامن خوشحال ملک بننا ہے تو اس طرح کی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے. ان سے کہنا ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھولو, دیکھو اطراف میں, دیکھو کہ کتنے مختلف قسم کے جاندار ہیں, کتنی مختلف نسلیں ہیں, کتنے مختلف قسم کے انسان ہیں. کسی سے تمہاری دشمنی نہیں, سب سے دوستی ہے, سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. محبت اور پیار کے ساتھ رہو. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت عبد المجید صاحب موجود ہیں جو کہ چانسلر ہیں ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے. چلیے ان سے بھی چل کے بات کرتے ہیں, اور آج کا ایونٹ تھا کنوکیشن, اس کے حوالے سے ان کی تھاٹس جانتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھاٹ تو یہ ہے کہ جی ہمیں خوشی ہوتی ہے, بچے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور جو بھی بچے میں ان کو ڈگری دے رہا تھا, میں ہر بچے سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو جاب مل گیا ہے. Almost everybody said that they have got the job. That's great, sir. That's great. میرا خیال میں کوئی ایسی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جس میں یہ چیز جو ہے وہ شامل ہو. ہم ایجوکیشن بچوں کو دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ they will fill some slot. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ امید نہیں دلائیں کہ وہ بہت بڑی پوسٹ پہ سیدھے چلے جائیں گے. We send them to the middle management. اور middle management سے they grow up. So ماشاءاللہ یہ ہماری جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام ہے. تو اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں انڈسٹری اسکالرشپ بھی دے رہی ہے, انڈسٹری سپورٹ بھی کر رہی ہے, اور یہ انشاءاللہ اگر یہ اس طرح جاری رہا تو انسٹیٹیوٹ ول گرو
and so will be the children. سر یہ جو کیپیسٹی آپ نے بتائی, جیسے آپ کو انڈسٹری اسکالرشپ بھی دے رہی ہے, تو جو پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس ابھی آپ کی بات سن رہے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے تاکہ وہ دے ول کم اپ؟ نہیں, ہم ان کو اسکالرشپ جو ہے وہ نیڈ کم ان کی نیڈ کم بیسس کے اوپر دیتے ہیں, کہ جو نیڈ جس کی جتنی نیڈ ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اتنا اس کا جو ہے بیلنس کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا. اور بہت سے بچے ہیں جن کو ہم ڈیورنگ دی کورس بھی ان کی نیڈ, اگر کسی کا کوئی فائنینشیل پرابلم آ گیا ہے تو وی ہیلپ دیم. تھینک یو ویری مچ سر اینڈ وش یو ویری گڈ لک فار دا فیوچر سر. تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت ہمایوں ظفر صاحب موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ہے. آئیے چل کے ان کی تھاٹس جانتے ہیں. سر السلام علیکم. سر ویری موٹیویٹنگ ڈے فار اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز فیکلٹی, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو یو گائز کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے اس ادارے کو لے کے چلیں اور یہاں تک لائے ہیں. تو وانٹ ٹو نو یور تھاٹس آن اوور آل پروگریس اور کیا فیوچر پلان ہے آپ لوگوں کے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ جو فوکس ہم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ ہو نہیں پا رہا ہے, کیونکہ یہ انڈسٹری جو ہے وہ پرابلمس کا شکار ہے. تو ظاہر ہے ہمارے گریجویٹس جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوں گے, کیونکہ ہم ویسے بھی گریجویٹس 50 یا 60 نکالتے ہیں ہر سال, not more than that. And these graduates basically are absorbed in the industry. So if the industry is doing well, then of course our graduates will do well. But by the grace of God, we have got 100% placement in the industry so far. Okay. None of our graduates are unemployed. They are all employed, and those who are not employed are abroad, and some of them are running their own businesses. So we are pretty satisfied, and we hope that this industry flourish. If this industry will flourish, then of course our tech institute will flourish. We are HEC recognized institute. We have got a good ranking, and this year we had taken a remarkable intake, and we are quite happy on that intake. And of course TIP has its ups and downs in the last 20 years. There were problems in the past, and of course we are now trying to eradicate those problems and take remedial action and change our policies. We have in fact changed our marketing strategies, and now our marketing is more focused on the needs of the students, and it is we are working on strategic terms, means long term marketing. اٹس اے گریٹ نیوز کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے. بٹ ہیو یو ڈن اینی ریسرچ کہ اس وقت جو اوور آل انڈسٹری کی سچویشن ہے, تو یہ ابھی 50-60 اسٹوڈنٹس یہاں سے کوالیفائی کر کے جا رہے ہیں, تو جب یہ اسٹرینتھ بڑھتی ہے تو فیوچر میں جو کیپیسٹی جو آبزرو کرنے کی ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے؟ دیکھیں, ہمارا انفراسٹرکچر اس وقت 450 اسٹوڈنٹس کو کر سکتا ہے اکوموڈیٹ. اگر اس سے بڑھتی ہے ہماری انٹیک یا ہماری ایڈمیشنز تو ہمیں اپنا انفراسٹرکچر امپروو کرنا پڑے گا, جس کے لیے میں آپ کے چینل کے تھرو اپیل کروں گا فلنتھراپسٹ کو, ٹیکسٹائل ٹائکونس کو ان پاکستان کے ہماری ہیلپ کے لیے آئیں, ہماری سہولیات دیکھیں, فیسلٹیز دیکھیں, اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ آیا ہم کسی امداد کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں. اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ میسیج ان تک نہیں جائے گا. اور ہم بڑی مشکلوں سے کام کر رہے ہیں, اور ہمارا ادارہ ڈیفینیٹلی ڈیفیزٹ میں ہے, جیسے کہ میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا, لیکن وی آر ہوپ فل کہ ہم انشاءاللہ اس میں سے اسٹیئر آؤٹ کر جائیں گے. اور اس کے باوجود بھی ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں نیڈی اسٹوڈنٹس کو. ہمیں انڈسٹری بھی سپورٹ کرتی ہے اور اسپانسر کرتی ہے اسکالرشپس. دیٹس واٹ آئی واز اباؤٹ ٹو آسک, جو آپ نے اسکالرشپ کی بات کی, کیونکہ اتنی کوالٹی ایجوکیشن ہر ایک کی بس کی بات نہیں افورڈ کرنا, تو اس سلسلے میں آپ کے کیا پلانز ہیں؟ اس میں یہ پلانس ہے کہ ہم انڈسٹری میں جائیں, بلکہ میں آلریڈی انڈسٹری میں کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے, لوگوں سے مل رہا ہوں اور ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیں. یہ 20 سال پہلے ایپٹما نہیں لگایا تھا پودا, جس کی آبیاری ایپٹما کرنا بھول گئی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پلیز اس کی آبیاری کریں. ایک مالی باغ میں پودا لگاتا ہے تو اس کی آبیاری کرتا ہے, تک کل کو وہ تناور درخت بنتا ہے. آپ اس پودے کی آبیاری وہ نہیں کر رہے. انہوں نے جو انیشل پیسے دینے تھے سیڈ منی دے دیا, اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے. اگر ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری مل کے تھوڑی سی ہیلپ کر دے تو ادارہ کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. اس میں بہت پوٹینشیل ہے. ایگزیکٹلی. ایک تو ہمارے ملک کے جو ان امپلائمنٹ کے حالات ہیں, پلس یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو ویلیو ہے ہمارے ملک میں, یعنی ہمارا ملک ہی اس کی بنیاد ہے یہ. تو اگر اس کے اوپر ان کے یہ جو سیڈس, یہ جو پودے ہیں, اگر ان پہ انویسٹمنٹ ہوگی تو فیوچر وڈ بی آٹومیٹکلی برائٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ ہے, آپ نے دیکھ ہی لیا ہے, 50 ایکڑ پہ محیط ادارہ ہے, پرپز بلڈ کیمپس ہے. کس طرح ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں, ہمارا حال جانتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. دیٹس وائی وی ایز اے رحمان
Rahman Rahim volunteer network, we are here. We wanted to highlight this situation. پلیز اس کو ہائی لائٹ کریں, اور ان آل آنیسٹی جن لوگوں نے اس میں کار خیر میں حصہ لینا ہے, ہمارا ہاتھ بٹانا ہے, وہ آئیں, مجھ سے ملیں, وہ خود اپنے طور پہ دیکھیں کہ پیسہ جو ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. کیا ہم دوسرے اداروں کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم کسی کے نام پہ فنڈ لے لیں, یا کوئی این جی او ہیں جو فنڈ لے لیتے ہیں بڑے بڑے لمبے چوڑے, اور پھر کیا خرچ کرتے ہیں ان کو ایک بلینک چیک مل جاتا ہے. لیکن ہماری ہر چیز جو ہوگی یہاں پر ہوگی, ہم خرچ کریں گے, آپ کے سامنے ہوگا, اس کا آڈٹ ہوگا, ہر چیز ہو سکتی ہے. آپ کے نام پہ ہم کوئی وہ کوئی فیسلٹی بنوا سکتے ہیں, کوئی لیبارٹری بنوا سکتے ہیں. ہمیں کمپیوٹر لیبس تک پرانی استعمال کرنی پڑ رہی ہیں جس میں بچے اکوموڈیٹ نہیں ہو پاتے ہیں, کیونکہ کمپیوٹر لیب کی جو کیپیسٹی ہے وہ 29 ہے اور ہمارے بچے جو ہیں 35 ہیں. سر ول بی آلویز دیئر ٹو ریز یور وائس, اور ان لوگوں تک جہاں تک یہ جانی چاہیے, اور وش یو ویری گڈ لک ان فیوچر, اور اٹس اے گریٹ سروس فار آور کنٹری. تو میں اینڈ میں ہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد. تھینک یو سر. جی ناظرین, ہمارے ساتھ آنریبل ندیم مقبول صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں نیشنل ٹیکسٹائل فاؤنڈیشن کے. سر السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر یور تھاٹس آن دس اسپیشل اوکیزن. Well, I think it's a very special occasion for the students, more so than anybody else, and their parents. Of course. اور بڑی خوشی ہوتی ہے when people are when your child is graduating, and we try to make this nice event, not too long, always starting on time, and I think it's very nice. آج کا جو دن ہے سر وہ تو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈگری ملی اور وہ خوشی خوشی اپنی اظہار کرتے ہیں خیالات کا, لیکن بیہائنڈ دا سین ایک لمبی سٹوری ہے اس کے پیچھے کہ جب یہ کس نے بیج ڈالا اور کس نے پودے کی دیکھ بھال کی اور کہاں تک یہ معاملہ پہنچا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوور آل ٹی آئی پی کی جو گروتھ ہے پچھلے 5, 10, 12, 15 سالوں میں, اس کی پروگریس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, اور فیوچر میں کیا پلان ہے تاکہ ہم میکسیمم اور وہ بھی اسٹوڈنٹس جو یہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے وتھ ویریس ریزنس, یعنی کسی کی معاشی مسئلہ ہے, یعنی وہ افورڈ نہیں کر سکتے, یا کوئی بہت ریموٹ ایریا میں دور ہیں, تو ان کو بھی یہاں اکمپنی کرنے کے لیے کیا پلانز ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیے جی, یہ انسٹیٹیوٹ بنا تھا آج سے کوئی 25 سال پہلے, جب ایپٹما نے اس کو بنایا تھا, اور ایپٹما کے کچھ ممبرز نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں ایک انسٹیٹیوٹ چاہیے. گورنمنٹ کا تو ایک ہے فیصلہ آباد میں, آپ کو پتہ ہی ہے, اور ہم نے اس کو بالکل الگ رکھا, اور اس کو ہم نے کسی ایسوسیشن پالیٹکس میں نہیں ڈالا. اٹ واز اے سیپریٹ بورڈ, ایوری تھنگ سیپریٹ, انڈیپینڈنٹ تھا یہ. تو اس دن اور آج سے تو ہم بہت آگے آ گئے ہیں, ہمارا اتنا اچھا کیمپس بن گیا ہے, آپ نے دیکھا ہی ہے. تو مگر اس میں ابھی بہت کام ضرورت ہے. 20 سال ان دا لائف آف این انسٹیٹیوشن از میننگ لیس. انسٹیٹیوشن تو کئی 100 سالوں کے بعد نرچر ہو کے اور ایک جگہ پہنچتی ہیں. تو آئی تھنک اس میں اور لوگوں کا آنا ضروری ہے, چاہے ٹائم دیں, وہ پیسے صرف نہیں, ریسورسز تو چاہیے ہی ہوتی ہیں انسٹیٹیوٹ کو, مگر وی نیڈ پیپل ہو کین گیو ٹائم, ہو کین گیو اس ایڈوائس آن واٹ ٹو ڈو, آن واٹ وی کین اچیو, اور ویئر وی شوڈ بی گوئنگ. میں تو ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں, آئی کین اونلی تھنک ان ون وے. تو اب اور آدمی آ کے بتائیں گے کہ جی آپ نے یہ چلائیں, یہ کریں, وہ کریں, یہ پڑھائیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے انڈسٹری کو, اس کے لیے ضرورت. دوسرا آپ نے معاشی کی بات کی, اس میں آپ کو ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے پاس آن میرٹ آل اسٹوڈنٹس آر ویلکم. ہم کسی کو ایڈمیشن ڈینائی نہیں کرتے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. وی ہیو میرٹ اسکالرشپس, وی ہیو نیڈی اسکالرشپس, وی ہیو ایوری تھنگ, وی ہیو اے فل اسکالرشپ فنڈ. تو جس میں بھی آنا ہے وہ ضرور آئے. اس مین کہ جو اس وقت آپ کی بات سن رہے ہیں, دے شوڈ بی موٹیویٹڈ اینڈ انکریجڈ ٹو کم اپ, ٹرائی دیئر لک. یس ایبسلیوٹلی. اور دور دراز علاقوں کے جو لوگ ہیں, دے یہاں ہاسٹلز ہیں, یو کم لیو ہیئر, اٹس اے نائس ایٹماسفیئر, اور آپ یہاں آئیں اور یہاں رہیں. اور جو اسٹوڈنٹ ابھی اپنی انڈسٹری کو انالائز کر رہے ہیں, اپنے کریئر کو انالائز کر رہے ہیں, ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے ایک چھوٹا سا بریف کیا دیں گے تاکہ وہ انکریج ہوں؟ ٹیکسٹائل دیکھیے, ٹیکسٹائل از اے جابز یا کریئر کے حوالے سے. اب میں نے آپ کو ابھی بتایا اندر کہ ہمارے سب اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ 100% امپلائڈ ہیں, چاہے وہ اپنا کام کر رہے ہوں, چاہے وہ امپلائڈ ہوں. ہمارے سب اسٹوڈنٹس کو امپلائمنٹ مل جاتی ہے. اور انڈسٹری تو دیکھیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, اٹس اے سکلکل انڈسٹری. مگر ٹیکسٹائل از ناٹ اسپننگ اور ویونگ. ٹیکسٹائل میں اور گارمنٹس ہیں, ڈینم ہے, بیڈ ویئر ہے, نٹنگ ہے, سو اٹس پروسیسنگ ہے, سو اٹس اے ویری ڈائیورسفائڈ انڈسٹری.
تو اس میں آپ کو جاب ملنے میں میرا خیال ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور آج کل ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ویسے ہی اٹ از موونگ آؤٹ آف دی اولڈ رٹ کہ جی ہم نے وہ رینکر رکھنے ہیں. نہیں, اب لوگ نئے ایجوکیٹڈ لوگ رکھ رہے ہیں بیکاز دیٹ از دا نیڈ آف دا ڈے. سر, ٹیکسٹائل انڈسٹری یوز ٹو بی دا پلر آف ہر کنٹری اور آئی کین سے اسٹل اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بٹ جو پچھلے 10-12 سالوں میں پرابلمس آئیں, جو انرجی کرائسس آئے اور جو مسائل آئے, اس کی وجہ سے جو لیپسز آئے ہیں اس کی وجہ سے سفر کیا. لیکن جب آپ یہاں سے یہ جو نرسری ہے جہاں سے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں, جب آپ ان پہ محنت کریں گے تو خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے انڈسٹری بھی گرو کرے گی اور ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی بہت سارے ادارے ہیں جو ان کو کریں گے. تو فائنل تھاٹس یار جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت ادارے ہیں اور جاب ہر آدمی کو ملے گا, یہ تو آئی کین ایشور یو. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کبھی ریٹرنچمنٹ نہیں ہوئی. کچھ کمپنیز آتی ہیں, بند ہوتی ہیں, کچھ نئی آ جاتی ہیں. سو یہ تو ایک پروسیس ہے بزنس کا. اور ٹیکسٹائل از اسٹل اے ویری بگ کنٹریبیوٹر ٹو پاکستان اکانومی, اور اس میں ہمیں کوئی اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا جو ایک پاکستان کے لیے ٹیکسٹائل از ویری بگ بیکاز پاکستان کم فرسٹ. جو بھی آپ سوچ رہے ہیں اس کی تھاٹ اگر پیچھے یہ ہے کہ پاکستان کم فرسٹ تو خود بخود لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے. آئی ایم ویری پازیٹیو آن ٹیکسٹائلس ان پاکستان. تھینک یو سو مچ سر, تھینکس فار تھاٹ سر. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت طارق سعود صاحب موجود ہیں جو کہ ایپٹما کے چیئرمین ہیں اور ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے بورڈ آف گورنر میں بھی ان کا یہ شامل ہیں. تو آئیے ان سے آج کی جو یہ کنووکیشن ہے اس کے بارے میں ان کے تاثرات جانتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. آج ایک دفعہ پھر کنووکیشن, ہم لوگ لاسٹ ایئر بھی یہاں پہ تھے, آپ سے بات ہوئی تھی. کیسا دیکھتے ہیں, کیا امپرومنٹ آئی اس انڈسٹری میں اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں, ایک تو میں یہ بتاؤں کہ پچھلے سالوں سے ابھی اس سال کافی امپرومنٹ آئی ہے اور ہمارے جو نئے چانسلر آئے ہیں میاں عبدالمجید صاحب اور پریزیڈنٹ ہمایوں ہیں اور دے آر ورکنگ ہارڈ اور اس میں کافی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. اور جو کہ مطلب آپ نے دیکھا بھی ہوگا خود بھی یہاں پر, اور جو ریزلٹس آ رہا ہے بچوں کی جو یہاں پر ایڈمیشنز ہو رہی ہیں وہ مطلب یہ کہ نمبرز بھی ان کے بڑھ رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از ہیلدی سائن اور ہم اس کو لے کے میں کوشش کروں گا کہ ایپٹما کے بھی پلیٹ فارم پہ اپنے ہماری مینیجنگ کمیٹی کے لوگوں کو بھی لے کر یہاں پر آئیں اور وہ دیکھیں, کیونکہ ایپٹما پہلے بھی یہاں پر کافی اس میں انوالو رہی ہے اور وہ ڈونیٹ کرتی رہی ہے کچھ سال پہلے. تو ایجوکیشن اور ایپٹما, کیونکہ لیکن یہ ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا ایپٹما کا TIP اور ہمارے ٹیکسٹائل سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو جو بچیاں یا بچے یہاں سے نکلتے ہیں, گریجویٹ ہوتے ہیں, وہ ہمارے ہی ملوں میں پھر آگے جا کے جابس ان کو ملتا ہے. تو ایپٹما بینگ اے لارجر باڈی آف پاکستان جو کہ تقریباً 15 ملین جابس کریٹ کرتی ہے, پاکستان میں دیتی ہے. اور ہمارا جو ایکسپورٹ ہے اباؤٹ 10 to 11 بلین صرف ایپٹما کی ایکسپورٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہے اور اس کو لے کے اس پلیٹ فارم سے بھی ہمیں آگے سوچنا چاہیے. تو وی ول ورک ٹوگیدر اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں جو بہتری ہوگی وہ کرنے کی کوشش کریں گے. ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایپٹما کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں. اور اب ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو آپ کے فیوچر پلانز ہیں, مجھے امید ہے کہ بہت سارے اور اسٹوڈنٹس جو ابھی اس کوالٹی ایجوکیشن سے محروم ہیں وہ بھی انکریج ہوں گے جب وہ پروگرام بھی دیکھیں گے, آپ کی بات بھی سنیں گے, اور ضرور ان کو بھی ایسی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا. جی انشاءاللہ, وائی ناٹ. اور میں ان بچوں سے بچیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں, ادھر ایڈمیشنز لیں, ادھر آئیں. جس طرح کا یہاں ماحول ہے, جس طرح کا یہ کیمپس ہے, یہاں سے آپ لوگ آگے جائیں گے, آپ کو جاب سیکیورٹیز ہوں گی. اور ظاہر ہے ہمارے ہی سارے ممبرز ہیں, وی آر 400 ممبرز ان پاکستان جو ایپٹما کے ہیں, اور دے آر ویری بگ گروپس لائک گل احمد, الکرم, صفایا, نشاط اینڈ آل ادر, اورینٹ اینڈ آرٹسٹک اینڈ لاٹ آف ادر ممبرز. تو آپ لوگ آئیں یہاں پر, آپ کو ایک تو آگے جا کے فیوچر میں بہتر آپ کو پراسپیکٹیوز نظر آئیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں آئیں, ایڈمیشنز لیں, پڑھائی کریں, 4 سال کمپلیٹ کریں, اور آگے ہم بھی اس میں پوری کوشش کریں گے اور یہ بچے بھی آگے مل کے ظاہر ہے. یہ بات بالکل صحیح ناظرین کہ ابھی جس طرح سر نے کہا کہ بہت ساری جو ویل نون ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں یہاں پر وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اور یہاں سے اسٹوڈنٹس وہاں پہ جا رہے ہیں. اس کی ایگزامپل ایک میں نے خود دیکھی تھی کہ جب ہم لاسٹ ایئر یہاں آئے تھے اور پھر اپنی سوشل ورک کے سلسلے میں ہم کسی ٹیکسٹائل
انڈسٹری میں جب گئے تھے تو بہت سارے ہمیں اسٹوڈنٹس یہاں کے وہاں نظر آئے تھے جو آلریڈی وہاں پہ جاب کر رہے تھے. تو سر تھینک یو سو مچ, اور وی ہوپ کہ آپ اپنی اس کنٹریبیوشن کو بڑھا کے اور آگے لے کے چلیں گے تاکہ میکسیمم ہمارے ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو سکے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ مزید کچھ اسٹوڈنٹ, کچھ ہمارے فیوچر کے اسٹار موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. ان سے بات کرتے ہیں, اپنا تعارف کرائیں. محمد عمر زمان. عمر صاحب آپ. راشد خان. جمیل حسین. عدیل آفتاب. کیسا محسوس کر رہے ہیں آج, کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے. دل کا حال بتائیں. اس دن کا بہت انتظار کیا تھا, ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. 4 سال جس چیز کے لیے ہم نے محنت کی تھی, آج ایسا لگ رہا ہے وہ پھل ہمیں ملا اور بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آج آپ لوگوں کو ڈگری ملی ہے نا, تو کیا آج کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا اینڈ ہو گیا یا شروعات یہاں سے ہو رہی ہے؟ ابھی تو ہمارا کیریئر ابھی سے ہے, یعنی ڈگری مل کا مطلب ہے کہ ابھی آپ یعنی اسٹارٹ ابھی لیں گے. آپ کیا صرف ڈگری حاصل کر کے آپ اپنے لیے سوچتے ہیں, یا جس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا اس کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے؟ نہیں سر, ملک کا تو سب سے پہلے ہم پہ حق بنتا ہے, کیونکہ آج ہم اگر یہاں پر آزادی سے جی رہے ہیں, ایجوکیشن حاصل کی تو ملک کے بدولت کی ہے. اگر ہم ایک غلام ملک میں ہوتے تو اٹ میں بھی کہ اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل. کیا سوچتے ہیں آپ, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر خود کام کرنا چاہیے. موسٹلی اسٹوڈنٹ گریجویشن کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ فیوچر بنانے کے لیے آپ باہر چلے جائیں. اگر آپ کے اندر کیپبلٹی ہے تو آپ یہاں پر بھی اویل کر سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو آپ کہیں پر کچھ نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں, آپ سے بھی سوال کرتا ہوں. دیکھیں ایک بڑی پرانی سیئنگ ہے کہ وداؤٹ ایجوکیٹنگ دا مائنڈ اینڈ ہارٹ دیر از نو ایجوکیشن. تو آپ کو ایجوکیشن تو مل گئی, اس کا مقصد لیکن جو ایجوکیشن کا اصل ایسنس ہے وہ مائنڈ اور ہارٹ کو انلائٹن کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہانی یہیں تک ہے, ابھی تو باقی ہے کہانی؟ میں یہ کہوں گا ڈگری صرف آپ کے پاس ایک پروف ہوتی ہے. کسی بھی چیز میں انٹرنس کے لیے صرف یہ میرے پاس ایک پروف ہے. باقی ایجوکیشن کا تعلق جہاں تک ہے یہ کہ میں اس کو یوٹیلائز کس طرح کرتا ہوں, اس کو مطلب پازیٹیو یوز کس طرح کر رہا ہوں, کہ اس کرنٹ 21st سینچری میں کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں, اس کا سامنا کس طرح کر رہا ہوں. اس کے لیے انٹری کے لیے صرف میرے پاس ایک ڈگری ایک پروف ہوتی ہے. باقی اوور آل ایجوکیشن یہاں کے ختم نہیں ہے, بلکہ ایک شروعات ہے. ایک پوائنٹ پہ آ کے ہمیں کھڑا کر دیا کہ ہاں اب آپ کے پاس یہ آپشن ہے. اچھا آج ہمارا ملک جن مسائل میں گھرا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں, آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن ملی. لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پرائمری ایجوکیشن بھی ہمارے ملک میں ٹھیک سے نہیں ملتی. آپ کے سامنے حالات ہیں. تو اب آپ کو جب یہ ملی ہے, تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ایسی تعلیم دینے کے لیے, آپ پہ احسان کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں, اپنے یہاں رہنے والے بہن بھائیوں کے بارے میں کچھ ایسے فیوچر تھاٹ رکھیں کہ اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی سوچیں, اور زندگی میں کچھ ایسا ضرور ساتھ لے کے چلیں کہ جس سے ہمارے فیلو کنٹری مینس, ہمارے بہن بھائیوں کو, اور یہاں کے حالات میں ہم جو پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے. تو کچھ ایسی سوچ ہے آپ کی؟ میں اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں اس قابل ہوں کہ میرے پاس ڈگری ہے. اور باقی آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ بالکل یہ آج ہم سب پہ حق ہے, کہ ہم سب پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اس تعلیم کو لے کے, اپنی اس ایجوکیشن کو لے کے, اپنے پوری کمیونٹی میں, اپنے پورے ملک میں جتنے بھی نیڈڈ بندے ہیں, جہاں تک ہم ہیلپ کر سکتے, تو ہم سب کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے ایجوکیشنلی ہر ایک کو سپورٹ کر لو. اور ایجوکیشن ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑے جو چیلنجز ہے, دہشت گردی ہو, غربت ہو, سب کا سلوشن صرف اور صرف ایجوکیشن, نتھنگ ایلس. تو اس کی شروعات اپنے آپ سے کرتے ہیں؟ بالکل. اگر کوئی بھی بندہ ہو, اگر کوئی چینجنگ لے آنا چاہتا ہو, دا اسٹارٹ فرام ہم سیلف. تو میں اپنی طرف سے کوشش کر لوں گا کہ اپنی جو کچھ میرے پاس نالج ہے اپنے ملک اور اپنے ایریا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تک. کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. تو اپنے گھر سے, اپنے آس پڑوس سے, اپنے دوستوں سے اس اچھی تھاٹ کو شیئر کرنا, اور پھر کچھ نہ کچھ ایسا سوچتے ہیں کہ جس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی تو جانور بھی جیتا ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں جس سے وہ دوسرے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. تو فائنلی پاکستان کے بارے میں ایک نعرہ ہو جائے جی, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین ہم ایک دفعہ پھر ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے آج اس اہم دن پہ موجود ہیں جس کو ہم اس سے پہلے بھی کور کرتے رہے ہیں, یعنی کانوکیشن. میرے ساتھ یہاں پہ بہت سارے خوش نصیب اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور ان کے پیرنٹس موجود ہیں. تو آئیے چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی فیلنگس جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج اس اہم دن کے اوپر ان کی کیا فیلنگس ہیں, اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ابھی آج گریجویٹ ہوئے ہیں ان کے کیا گولز ہیں اور وہ آگے کیا دیکھتے ہیں اپنی لائف کو. السلام علیکم, اپنی تعارف کرائیے گا اپنا. وعلیکم السلام. میرا محمد وقار فیضی ہے اور میں نے ٹیکسٹائل سائنسز میں جو ہے گریجویشن کی ہے. اینڈ میں اپنی فیلنگس کس طرح سے بیان کروں, اتنی خوشی ہے اس موقع کا, ہر کسی کو انتظار ہوتا ہے, اور اتنا لمبا عرصہ ویٹ کرنے کے بعد اور اتنی اسٹرگل کرنے کے بعد بندے کو جب ایک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ مومنٹ ہر کسی کے لیے پریشیس ہوتا ہے, بہت زیادہ دے آر پریویلیجڈ. آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں, بالکل ریلیکس ہو جائیں, اور اپنی جو دل کی فیلنگ ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس کو ایسے ہی بتائیں ریلیکس ہو کے.
ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ میں مطلب خوشی سے مطلب بولنا نہیں چاہ رہا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو آپ کو ڈگری مل گئی ہے یہ از دس دا اینڈ آف اٹ اور از دس دا بگننگ آف یور لائف؟ بالکل نہیں, یہ تو بالکل ابھی شروعات ہے. آگے جا کے بہت کچھ آگے کرنا ہے. اپنی جاب کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو تو مزید آگے لے کے جانا ہی ہے اور ساتھ میں اپنی مطلب لائف میں ایکسل کرنا ہے آگے جا کے. بالکل. اچھا دیکھیں آپ نے ایکسل کرنا ہے, بہت اچھے آپ کے گولز ہیں, لیکن میں آپ کے پیرنٹس کے چہرے پہ بھی آلموسٹ وہی ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا ہوں جو آپ کے چہرے پر ہے. ان سے میں بعد میں بات کروں گا. یہ جو آپ کی جو بھی اچیومنٹ ہے آج کی, آپ کے چھوٹے سے لے کے وہ پلے گروپ سے لے کے اور آج یہاں تک پہنچانے میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے آپ کے پیرنٹس کی, ان کی سیکریفائز ہیں, ان کے گولز ہیں, ان کی ڈریمز ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر فوکس کیا اور اپنی زندگی میں بے تحاشا سیکریفائی کر کے آج آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ وہ خود بھی آپ پہ پراؤڈ ہیں اور آپ کو بھی اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے. تو ایز اے اولاد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں آپ ایکسل کریں, آپ اور آگے بڑھیں, آپ دنیا پہ ٹاپ پوزیشن پہ جائیں, لیکن پیرنٹس کی کیا پلیس بنتی ہے اور ان کی سیکریفائی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ بہت سارے بچے جو دنیا میں سکسیزفل ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کا جو حق ہے وہ ادا تو نہیں کر سکتے, لیکن زندگی میں کیا سوچتے ہیں ہم ان کے بارے میں؟ بالکل. اولاد سے سب سے پہلے جو ہے سب سے اول جو ہے وہ ماں باپ آتے ہیں اور جنہوں نے اتنی ساری سیکریفائزز دی ہیں. اس کے بعد ہمیں جو پڑھایا لکھایا, مطلب ہمارے دن رات ہمارے لیے ایک کیا, تو ہمیں چاہیے کہ مطلب ان کے لیے اتنی انت تک محنت کریں, کوشش کریں. محمد وقار کیا کرے گا؟ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں, مطلب کوئی ورڈ نہیں ہے, مطلب جو کہیں جو کہتے ہیں جو ہمارے دین وہ کہتے ہیں اور جو دین کے مطابق ہے جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو ہے نام روشن کروں گا انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی اوبیڈینس جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی بھر آپ کو سپورٹ کیا, پروٹیکٹ کیا, ایک حق ادا کیا, آپ بھی بڑے جب آپ اس پوزیشن پر پہنچ رہے ہیں تو آپ بھی حق ادا کریں گے ایسے جو اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داریاں رکھی ہیں ان کے اوپر. میں آپ کے پیرنٹس کی طرف آؤں گا کیونکہ یہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. سر اپنا تعارف کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد حمید خان فیضی ہے. میں بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسلک ہوں اور ٹوڈے وی آر ریئلی پراؤڈ ہم. اس نے پوزیشن لی ہے, بیٹے نے میرے گولڈ میڈل ہے اچیو کی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انڈسٹری میں آگے چل کے بھی کافی نام بڑا نام پیدا کرے گا اپنا. اور تھرو آؤٹ دا اسٹڈی اس بہت اوبیڈینٹ بچہ ہے اور اس نے کافی محنت کی ہے جس کی وجہ سے آج یہ مقام ملا ہے اور گریٹ ڈے ہے فار اس. اچھا یہ تو بہت ایکسائٹمنٹ کی بات بھی ہے, بہت اچھی بات بھی ہے, لیکن ایز اے پیرنٹ آپ نے ان کو کریئر بنانے کے لیے میرے خیال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایگزیکٹلی. اچھا ایک چیز اگر ہم ایز اے انڈیویجولی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی جو بھی ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو کریئر وائز, ان کو ایجوکیشن وائز ہر جگہ وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس وقت ہمارے ملک کے حالات دیکھیں تو ایجوکیشن کے حالات بہت ہی مزریبل ہیں اس وقت نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی حالات کے اندر آپ کو یہ اپرچونیٹی دی کہ آپ اپنے صاحبزادے کو اتنی کوالٹی ایجوکیشن دلوا سکیں اور یہاں تک پہنچا سکیں, تو کیا جو ایک انڈیویجولی تو ہم کامیاب ہو ہی رہے ہیں لیکن کلیکٹیولی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہ والی تھاٹ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنی ہے کہ وی ہیو ٹو پے بیک ٹو آور کنٹری, کہ جو یعنی ان حالات میں بہت سارے لوگوں کو اچھی ایجوکیشن بھی میسر نہیں ہے, تو اللہ نے آپ کو اپرچونیٹی دی, ایک رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی, ایک آپ کے اوپر بلیسنگ تھی, تو یہاں تک بچہ آپ کا آ گیا اور انشاءاللہ آگے جائے گا. تو کیا یہ تھاٹ بھی ٹرانسفر ہوتی ہے ہماری نئی جنریشن میں پیرنٹس کے تھرو؟ ایبسلیوٹلی ہوتی ہے اور ہم بھی یہ تھاٹ رکھتے ہیں اور یہ ہمارا بیٹا جو ہے اس چیز کو آگے لے کے چلے گا. آپ اپنا پہلے تعارف کرائیں پھر بتائیے. میرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے, سندھ گورنمنٹ میں ہوتی ہوں میں. مسز تسلیم اقبال. آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کے صاحبزادے ہیں؟ ہاں جی ہاں. چلیں ان سے بعد میں بات کرتے ہیں. آپ بتائیں کیا فیلنگ ہے آج کے اس اہم دن پہ آپ کی؟ بہت خوش ہوں اور سب سے پہلے اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میرا یہ چھوٹے صاحبزادی, میرے بڑے دو بیٹے ماشاء اللہ انجینئر ہیں, اور یہ چھوٹے صاحبزادی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ پہنچا دی, ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور اس طرح یہ آگے بھی اور مزید پڑھیں. ایجوکیشن کبھی کمپلیٹ نہیں تو میں نے کہہ رہی ہوں ایم فل اور اس کے بعد PhD کرنے کا میرا دل چاہ رہا ہے کہ بچہ آگے پڑھے, جو بھی چاہے یہ پڑھے, میں اس کو مزید جو فیسلٹیز ہوں گی پرووائڈ کرنے کی کوشش. کیونکہ آپ خود ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ کا تعلق تعلیم سے ہے, تو آپ سے ایک کریٹیکل سوال میں پوچھوں گا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وداؤٹ انلائٹنگ دا مائنڈ اینڈ سول دیر از نو ایجوکیشن. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہم ڈگری تو دے دیتے ہیں بچوں کو, تو کیا ایک جو اپنی تربیت کا پہلو ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ جو ایک ماں باپ کے گھر سے چلتا ہے اور وہ جو بنیادی تربیت ہوتی ہے ڈیسنسیز کی, ادب و آداب کی, اور
ان احسانات کو زندگی میں مد نظر رکھ کے چلنے کی جو اللہ نے اور ماں باپ نے کیے ہیں، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے پیرنٹس کی، وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں؟ ایکچولی پیرنٹس کی بھی ہے، اور 3 ایئرس کے بعد بچہ اسکول آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچے بعض دیکھیے کہ بچہ منہ میں کہتا ہے نہیں ہماری مس نے کہا نہیں ممی میں نے یہ کام کرنا ہے. ہم ٹیچرس کی اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو وہ چیزیں سکھائیں جو ہمارا دین بتاتا ہے یا ہمارے وطن کے لیے جو بہتر ہیں. یہ چیز پیرنٹس کے بعد بڑی ذمہ داری ہم اساتذہ پہ آتی ہے، جو کہ ہم پورے طریقے پہ اس کو نہیں کر پا رہے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں کافی گنجائش ہے اس پہ کام کرنے کی؟ بہت زیادہ گنجائش ہے. ہم اس پیرنٹس تو کرتے ہی ہیں، لیکن اصل گنجائش اس کے بعد ہمیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمارے اسپیشلی ایسے ہمارے لیکچرز بھی ہونے چاہیے جو اخلاقی اور ہمارے وطن سے محبت کی، ہمارے دین کے مطابق چلنے کی، ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی، اس کے اسپیشل کلاسز بھی ہونی چاہیے ٹیچرز کے علاوہ بھی، جو پھر ہی ہماری ایک نئی نسل صحیح گروم اپ ہو سکتی ہے. ورنہ اچھا، کہا جاتا ہے کہ پہلی درسگاہ جو ہے ماں کی گود ہوتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب تک پیرنٹس خود رول ماڈل نہیں بنیں گے، اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا بچے میں وہ ساری خوبیاں آ جائیں جو ہم سے جو ایک ریکوائرمنٹ ہے دین کی بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی، لیکن اگر ہمیں وہ خود کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو کیا وہ فالو کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں کرے گا. لیکن میں اسی وقت میری بات میں اثر ہوگا جب میں اپنے بچوں کو خود اس کے مطابق چلوں گی. میں نماز پڑھوں گی تو میں بچوں کو کہہ سکتی ہوں، میں اپنا سر ڈھکوں گی تو میں اپنی بیٹی سے کہہ سکتی ہوں بیٹا باہر ہمارا دین منع کرتا ہے اس چیز کو، ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنی، یہ فحاشی ہے، یہ میڈیا، یہ صحیح چیزیں میں نہیں دیکھوں گی، میں نہیں ایسی کوئی چیز دیکھتی، میں اپنے بچوں کو ہی منع کرتی ہوں. اپنے کردار سے متاثر کریں گے تو بات بنے گی، اور اس پہ عمل بھی کریں گے، ہم اس طریقے پہ چلیں گے بھی گھر میں، تو میں اپنے بچے یا بچی کو اس چیز پہ کہہ سکتی ہوں. ورنہ میں کوئی اس چیز کا اثر نہیں ہے، جتنا مرضی کہتے ہیں. شکریہ آپ کا. جی جی جی. ایکچولی یونیورسٹیز جو ہے نا انسان کو، اسٹوڈنٹ کو بڑا آدمی بننے کے لیے سپورٹ کرتی ہے. بچہ وہاں پہ پڑھتا ہے، اور سیکنڈ یونیورسٹی جو ہے نا وہ اس کے والدین ہیں جو کہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں ایک بڑا انسان بننے کے لیے. تب جا کے ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، دونوں چیزیں کمبائنڈ چلتی ہے، تب ایک مکمل انسان بنتا ہے. ناظرین، میں یہاں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی پیرنٹس جو بات کر رہے ہیں یہاں پر، آپ دیکھیں گے ان کو اپنی اولاد سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، وہ ان کی خوشی میں خوش ہیں بس. تو یہ جتنے بھی اس وقت اسٹوڈنٹس یا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہمارے پیرنٹس ہم پہ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم سے کوئی ریٹرن چاہتے ہیں، تو ان کی غلط فہمی ہے. یہ آپ کا کام صرف ان کے آگے ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے اولاد کی، اس کے سامنے کھڑے ہونا عاجزی سے، اوبیڈینسی سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی کے دروازے کھولتا چل جائے گا. یہ تو خالی شروعات ہے. اچھا، ان کے صاحبزادے سے جنہوں نے آج ڈگری بھی حاصل کی، ان سے بات کرتے ہیں. جی، اپنا نام بتائیں اور اپنی فیلنگ بتائیں آج کے دن کے بارے میں. میرا نام جنید اقبال ہے، اور فیلنگس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، مگر میں صرف یہ کہوں گا کہ آج میں جو پہ ہوں، جس مقام پہ ہوں، اپنے والدین کی وجہ سے ہوں. کیونکہ اس مقام کو دیکھنے کے لیے والدین نے کوئی مہینے نہیں گزارے، دن نہیں گزارے، اس مقام کو دیکھنے کے سالوں گزارے ہیں کہ بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، جاب پہ ڈگری ملے. کیونکہ ڈگری ملنے کے بعد ہی آدمی کی اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی بدولت ہی ہوتا ہے بیسکلی. جی، ڈگری کے بعد بھی اور کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں، والدین تو والدین ہی ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں، والدین کی تو والدین کی اطاعت تو ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس چیز کا احسان تو آپ کبھی اتار نہیں سکتے کہ والدین نے آپ کے لیے جو بھی کیا ہے. تو اس کے آگے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم والدین کے لیے کس حد تک جائیں. کیا دل میں آتا ہے کہ آپ نے ڈگری لے لی، اب آپ آگے بڑھیں گے، جاب کریں گے، تو بس یہی زندگی کی گول ہیں یا کچھ اور بھی سوچا ہوا ہے، کچھ بڑی تھاٹ بھی ہے؟ دیکھیں، ملک بھی ہے، ہمارے لوگ بھی ہیں، ملک کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، ہر بندہ ملک سے چاہ رہا ہے. ملک کو دینے والے لوگ کدھر ہیں؟ کیا وہ لوگ آپ ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں، سوچ بڑی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ خود کچھ بڑا کرنا نہ چاہیں. تو سوچ بڑی کر لیں، سوچ کو وسعت پذیر کر دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ خود اس طرف انیشیٹ تو لیں، آپ بڑا کرنا تو چاہیں، سوچیں تو لوگوں کی خود بخود ہی بڑی ہو جاتی ہیں. مگر آپ کچھ بڑا کریں تو صحیح ہے. اگر ہم بڑا نہیں کریں گے، خالی بولیں گے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس وقت یہ ملک آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ یوتھ ہیں، آپ فیوچر ہیں ہمارا. دیکھیں، اس وقت جو ہمارا ملک یہ چاہتا ہے کہ جو مغرب کی ہم پہ یلغار ہو رہی ہے، ہم اس سے بچیں اور دین کی طرف آئیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے فتنے ہر دور کے اندر رہے ہیں، اس دور کے اندر بھی بہت سارے فتنے ہیں، ہم ان سے بچیں. اور جو ہم پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں ہمارے، ہمیں ورگلایا جا رہا ہے ہماری قوم کو. بہت ساری چیزیں دیکھیں میڈیا پہ، خیر ہم اتنا کھل کر تو نہیں کہہ سکتے، مگر ہم صرف یہ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نسل کو اب جاگنا پڑے گا. یہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. کیا ہم انتظار کریں گے کوئی آگے جگائے گا، یا وہ امید کی کرن میں خود بن جاؤں، آپ خود بن جائیں؟ دیکھیں، ہر آدمی اپنے اندر ایک امید کی کرن ہوتا ہے.
اس کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی جب تک وہ اپنے اندر جھانک رہا ہے. اگر آپ اپنے اندر نہیں جھانکیں گے تو آپ کو رہنمائی کہیں سے بھی نہیں ملے گی. دوسری طرف دیکھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو رہنمائی مل رہی ہے تو آپ ہمیشہ سے اس میں غلط ہیں. آپ سب سے پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ بس کہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہو؟ دیکھیں کسی بھی پاکستانی سے یہ پوچھنا کہ پاکستان سے کتنی بڑی محبت کرتے ہیں جائز نہیں ہوگا. ہر آدمی پاکستان کے جان لٹانے کے لیے تیار ہے بیسکلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا دیکھیے جان تو ویسے بھی جس دن اللہ چاہے گا ہم سے لے ہی لے گا تو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے. بالکل. تو جان دینا تو اپنی جگہ ہے, کیا ہم اپنی زندگی دینے کو تیار ہیں اپنے ملک کو؟ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ جان تو لے ہی لیتا ہے کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے, لیکن زندگی وقف کرنا اپنے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. آپ ایسا سوچ رکھتے ہیں؟ بالکل. جہاں میرے ملک کو میری زندگی کی ضرورت ہے, میرے وقت کی ضرورت ہے, میرے لمحے کی ضرورت ہے, میں ہر دم موجود ہوں, ہر دم تیار ہوں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی.